अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए खुशखबरी। बाबुल इल्म अनवारिया एजुकेशनल सोसाइटी के तहत चलने वाला इदारा जामिया अनवारिया के ज़ेर एहतमाम कुरान मजीद की तफसीर के अलावा हदीस शरीफ व फ़िक़्ह की मशहूर व मारूफ़ मुअतबर व मुस्तनद सिहा सित्ता को मिलाकर जुमला 100 किताबों की वीडियो रिकॉर्डिंग का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। उसी की एक सुनहरी कड़ी सुनन इब्न माजा शरीफ का दर्स भी है, जो अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। बयात सय्यिदुश्शुहदा सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्ज़ाहु अन्ना। सबसे पहले अरबी इबारत पढ़ी जाएगी, फिर हदीस शरीफ का तर्जुमा किया जाएगा और मुख्तसर सी तशरीह बयान की जाएगी, ताकि अहकाम शरीयत और अहादीस शरीफ़ा का मंशा और मफ़हूम समझने में आसानी हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमको सुनने और सुनाने से ज़्यादा अहकाम शरीयत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हदीस नंबर 3977, बाबुल उज़्लती, गोशा नशीनी का बयान। फ़ितने के ज़माने में जब फ़ितने बर्पा होने लगें तो ऐसे ज़माने में लोगों से दूरी इख्तियार करना अपने दीन की हिफाजत के लिए, अपने अक़ीदे की हिफाजत के लिए, इसको अफजल बताया गया है। उलमा का इस बारे में इख्तिलाफ़ है कि गोशा नशीनी इख्तियार करना अफजल है या लोगों के दरमियान रहना अफजल है। इस सिलसिले में उलमा के दो ग्रुप हैं, दो जमातें हैं। उलमा की एक जमात ये कहती है कि दीन की हिफाजत के लिए, अक़ीदे की हिफाजत के लिए और अपने औक़ात को अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रखने के लिए गोशा नशीनी इख्तियार करना बेहतर है, क्योंकि लोगों से मेल जोल रखने में इख्तिलात की सूरत में इबादत में खलल वाक़ होता है। इसीलिए गोशा नशीनी इख्तियार करना बेहतर है, सूफ़िया की एक जमात कहती है। जबकि एक जमात सूफ़िया की ये कहती है उलमा की कि गोशा नशीनी इख्तियार करने की सूरत में जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की फ़जीलत छूट जाएगी और बहुत सारे ऐसे अहम सुनन और मुस्तहब्बात भी हैं जो गोशा नशीनी इख्तियार करने की सूरत में छूट जाते हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतरीन शख्स, अफजल शख्स वो है जो लोगों के दरमियान रहते हुए उनकी मुसीबतों पर, उनकी जानिब से पहुँचाई जाने वाली तकलीफ़ों पर सब्र करे। ये उस शख्स से बेहतर है जो लोगों से मेल जोल नहीं रखता, अलग थलग ज़िंदगी गुजारता है। उससे अफजल वो शख्स है जो मखलूक़ के दरमियान मुआशरे में, सोसाइटी में रहते हुए अल्लाह की इबादत से भी गाफिल ना हो और मखलूक़ के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करे। बहरहाल, जब फ़ितने का ज़माना आ जाए और दीन बराए नाम रह जाए, ऐसे ज़माने में दीन की हिफाजत के लिए और अपने अक़ीदे की हिफाजत के लिए गुमराह करने वाले फ़िरक़ों से और गुमराह करने वाली जमातों से दूरी इख्तियार करना ये बेहतर है। हदीस नंबर 3977, हदसना मोहम्मद इब्न सब्बाही हदसना अब्दुल अज़ीज़ इब्न अबी हाज़िम अख़बरनी अबी अन बआजत इब्न अब्दुल्लाह इब्न बदरिन अल-जुहनी अन अबी हुरैरह अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल खैरु मआयिशिन नासि लहुम रजुलुन मुमसिकुन बिइनानि फ़रसिही फ़ी सबीलिल्लाह व यतीरु अला मतनिही कुल्लमा समिअ हयअतन औ फ़ज़अतन तारा अलैहि इलैहा यबतगिल मौता अविल क़त्ल मज़ान्नहु व रजुलुन फ़ी गुनैमतिन फ़ी रअसी शआफ़तिन मिन हाज़िहि शिआफ़ औ बत्नि वादिम मिन हाज़िहिल अवदियति युक़ीमुस्सलाता व युअतिज़ ज़काता व यअबुदु रब्बहु हत्ता यअतियहुल यक़ीन लैसा मिनन्नासि इल्ला फ़ी खैर। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे बेहतर ज़िंदगी लोगों में उस शख्स की है जो अल्लाह की राह में अपने घोड़े की लगाम थामा हुआ रहे और उसकी पुश्त पर सवार होकर उड़े, यानी तेज़ी के साथ लपके। जब कभी दुश्मन की आवाज़ या खौफ की कोई आवाज़ सुने तो फ़ौरन वो उसकी तरफ लपके, घोड़े पर सवार होकर उसकी तरफ दौड़े, मौत या कत्ल के मौक़े तलाश करते हुए। और एक वो शख्स जो अपनी बकरियों को लेकर किसी पहाड़ की चोटी में या किसी वादी में चला जाए, नमाज क़ायम करते हुए और ज़कात अदा करते हुए और अपने रब की इबादत करते हुए, यहाँ तक कि उसको मौत आ जाए।
اور وہ لوگوں کے تعلق سے صرف بھلائی میں ہی رہے۔ اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب فتنے برپا ہوں تو اس وقت سب سے بہترین آدمی وہ ہے، اس آدمی کی زندگی سب سے بہترین ہے، وہ آدمی فتنوں سے اور بدعقیدگی سے محفوظ رہے گا جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے اللہ کی راہ میں تیار رہے، اور جب کبھی دشمن کی طرف سے للکارا جائے، دشمنان اسلام پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو یہ فوراً اپنے گھوڑے کی پشت پر سوار ہو جائے اور موت یعنی دشمن کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے یا خود اللہ کی راہ میں شہید ہونے کے مواقع تلاش کرتا رہے۔ اگر کوئی ایسا موقع ہاتھ آ جائے، یہ شہادت کا طالب رہے، مارے یا مر جائے، جنگ میں پہنچ کر جہاد میں پہنچ کر شہید ہو جائے، یہ شخص سب سے بہترین ہے، اس شخص کی زندگی سب سے بہترین ہے جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہمتاً مستعد رہے، چاق و چوبند رہے کہ جب کبھی اس کو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے کا موقع ملے تو وہ اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ اور دوسرا وہ شخص جو اپنی بکریوں کو لے کر، عرب میں چونکہ بکریاں اور اونٹ پالنے کا جو رواج تھا، عام طور پر زندگی کا دار و مدار بھی اسی پر تھا، لوگ اکثر بکریاں وغیرہ چرایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص، اس شخص کی زندگی بھی سب سے بہترین ہے جو اپنی بکریوں کو لے کر بالکل لوگوں سے گوشہ نشینی اختیار کر لے، جنگل میں چلا جائے، پہاڑیوں پر گزر بسر کرے، جہاں پر برائیوں کا امکان نہیں ہوتا۔ مجمع میں جب موجود ہوتا ہے کوئی شخص، معاشرے میں رہتا ہے، سوسائٹی میں رہتا ہے، تو گناہوں کو جب دیکھتا ہے لوگ گناہ کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ بھی گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ اسی لیے جب وہ ایسی جگہ جا کر زندگی بسر کرے گا جہاں پر گناہ کے، برائی کے اسباب ہی نہ ہوں گے تو ظاہر بات ہے کہ اس سے کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اس شخص کی زندگی بہتر ہے جو اپنی بکریوں کو لے کر گوشہ نشینی اختیار کر لے، جنگل میں چلا جائے، آبادی سے دور جا کر زندگی گزارے، لیکن وہاں پر بھی نماز کا اہتمام کرے۔ صاحب نصاب ہے، بکریوں کا ذکر ہے، 40 بکریاں اگر ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، تو زکوٰۃ بھی ادا کرے، اسلام کے فرائض میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی اور غفلت نہ کرے۔ نماز فرض عین ہے، ہر فرد پر فرض ہے، نماز کا اہتمام کرے، اور صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ بھی ادا کرے اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہے۔ عبادت میں سب چیزیں آ گئی، روزہ اور خیر کے تمام کام صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے، اور کب تک؟ موت آنے تک ان اعمال کو انجام دیتا رہے۔ ایسے شخص کی زندگی بہترین زندگی ہے، اور اگر وہ لوگوں کے بارے میں کسی قسم کے شر کا ارادہ بھی اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور اس کا مقصد صرف لوگوں کو خیر پہنچانا، بھلائی پہنچانا، نفع پہنچانا رہے، یہ شخص سب سے بہترین ہے، اور اس کی زندگی بہترین ہے کہ لوگوں کی برائی میں نہ جائے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے، چاہے وہ برا ہو یا اچھا ہو، حسب استطاعت ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اس حدیث شریف سے گوشہ نشینی کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے کہ فتنے کے زمانے میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے اگر سوسائٹی سے، معاشرے سے کوئی الگ ہو کر زندگی گزارنا چاہے تو اس کو اختیار ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ جیسے نماز فرض عین ہے، ہر فرد پر فرض ہے، اسی طرح جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بھی یہ واجب کے درجے میں بتایا گیا ہے، اسی لیے کوئی نماز چھوٹنے نہ پائے، اور جو فرائض ہیں اسلام کے ان میں کسی قسم کی کوتاہی اور غفلت نہ ہو۔ حدیث نمبر 3978، حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثنا زبیدی حدثني الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اي الناس افضل؟ قال رجل مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال ثم من؟ قال ثم امرؤ في شعب من الشعاب يعبد الله عز وجل ويدع الناس من شره. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، تمام لوگوں میں سب سے افضل فضیلت والے کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص
جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے جہاد کرے۔ تمام لوگوں میں سب سے افضل، فضیلت والا، بزرگی اور برتری والا وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کا نذرانہ پیش کرے، جان کے ذریعے بھی جہاد کرے، یعنی دشمنان اسلام کو موت کے گھاٹ اتار دے اور خود بھی شہید ہو جائے، جان کے ذریعے یعنی جہاد کرے، جنگ کرے، اور اپنے مال کے ذریعے بھی جہاد کرے، یعنی مال کو بھی پیش کرے، اللہ کی راہ میں مالی تعاون بھی کرے اسلام کا اور مسلمانوں کا، اور اپنی جان کی ضرورت پیش آئے اگر جان کا نذرانہ پیش کرنے کی تو اس کو بھی پیش کر دے۔ یہ شخص سب سے بہترین اور افضل ہے۔ انہوں نے کہا، وہ آنے والے شخص نے پھر پوچھا کہ ثم من، اس کے بعد پھر کون سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ شخص جو کسی پہاڑی میں، پہاڑ کی کسی گھاٹی میں اللہ بزرگ و برتر کی عبادت کرتے رہے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے اور لوگوں کو چھوڑ دے اس کے شر کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کے ذریعے جہاد کرے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دشمنان اسلام کو موت کے گھاٹ اتار دے، وہاں جان کا بھی نذرانہ پیش کرے اور مال کا بھی نذرانہ پیش کرے، ایسا شخص سب سے افضل ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر وہ شخص جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے پہاڑ کی کسی گھاٹی میں گوشہ نشینی اختیار کر لے، اللہ بزرگ و برتر کی عبادت کرے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے، لوگوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچائے، یہ شخص سب سے افضل ہے، یہ دوسرے نمبر پر ہے یہ شخص۔ تو اس سے بھی بعض علماء اور صوفیہ کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ گوشہ نشینی اختیار کرنا افضل ہے تاکہ دین بھی محفوظ رہے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھا جا سکے۔ حدیث نمبر 3979، حدثنا علی بن محمد حدثنا الولید بن مسلم حدثني عبد الرحمن بن یزید بن جابر حدثني بسر بن عبید اللہ حدثني ابو ادریس الخولانی انه سمع حذیفة بن الیمان یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون دعاة على ابواب جہنم من اجابهم الیہا قذفوه فیها قلت یا رسول اللہ صفهم لنا قال هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال فالزم جماعة المسلمين وإمامهم فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك۔ ابو ادریس الخولانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ انہوں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کے دروازوں پر بلانے والے لوگ ہوں گے، دعوت دینے والے لوگ ہوں گے، جو کوئی ان کی پکار کا جواب دے گا وہ اس کو اس میں جہنم میں پھینک دیں گے۔ جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دینے والے، بلانے والے لوگ ہوں گے، جو کوئی ان کی پکار کا جواب دے گا اور ان کی دعوت پر لبیک کہے گا تو وہ سیدھے اس کو جہنم میں پھینک دیں گے، پہنچا دیں گے۔ قلت تو حذیفہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے لیے ان کا وصف بیان کیجئے، ان کی صفت بیان کیجئے کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے، ان کو کس طرح پہچاننا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری ہی قوم ہوگی، یعنی ہم ہی میں سے ہوں گے وہ، اور ہماری زبان میں گفتگو کریں گے، یعنی وہ مسلمان ہی ہوں گے، مسلمانوں میں سے ہوں گے، گفتگو بھی دین کی کریں گے، دعوت بھی دین کی دیں گے، دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ تو میں نے عرض کیا آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں اگر وہ چیز مجھ کو پالے، یعنی اگر ایسا موقع آ جائے اور ایسے زمانے میں میں موجود رہوں تو مجھے کیا حکم ہے، مجھ کو کیا کرنا چاہیے ان داعیوں کے فتنے سے، شر سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس تم مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو۔ پس اگر ان کی کوئی جماعت نہ ہو اور کوئی امام نہ ہو اور ہر ایک فرقہ خود مختار ہو اور اپنی رائے پر عمل کرنے والا ہو تو پھر تم ان تمام فرقوں سے علیحدگی اختیار کر لو، الگ ہو جاؤ، اگرچہ کہ
تم درخت کی جڑ کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تھام لو یہاں تک کہ تم کو موت آ جائے اور تم اسی حالت میں رہو۔ اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ فتنے مختلف قسم کے برپا ہوں گے، لوگ دین کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو گمراہ کریں گے، نت نئے عقیدے گھڑنے لگیں گے اور جہنم کے دروازوں کی طرف دعوت دیں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازوں کا ذکر فرمایا، لہا 7 ابواب، کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ یہ مختلف فرقے، یہ مختلف جماعتیں گمراہ کرنے والی لوگوں کو اپنے مسلک کی طرف اور اپنے عقائد اور نظریات کی طرف بلائیں گے۔ جو کوئی ان کی دعوت پر لبیک کہے گا، ان کی باتوں کو قبول کرے گا، ان کے نظریات اور عقائد کو اپنائے گا تو وہ جہنم میں جانے کا مستحق قرار پائے گا۔ گمراہ کرنے والے گمراہ کر دیں گے، یہ گمراہ ہوگا، وہ بھی جہنم میں جائیں گے اور اس کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائیں گے۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے، ان کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی غیر مسلم ہوتے یا مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور ہوتے تو ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا، لیکن یہ ہم ہی میں سے ہوں گے، گفتگو دین کی کریں گے، بات قرآن اور حدیث کی کریں گے، لیکن لوگوں کو قرآن اور احادیث کے مفہوم کو لوگوں کے سامنے غلط بیانی سے کام لے کر الٹ پھیر کر کے اس میں اپنی طرف سے مفہوم اور تفسیر بیان کریں گے، تعویل کریں گے، اور قرآن اور حدیث کا جو منشا اور مقصد ہے اس کے خلاف وہ لوگ بیان کریں گے، اور اس طرح لوگوں کو قرآن اور حدیث سے ہٹا کر گمراہ کر دیں گے۔ تو صحابی نے عرض کیا کہ ایسے موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے، آپ کا کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نت نئے فرقے اور جماعتیں رونما ہوں اور مختلف عقائد اور نظریات کے حامل ہوں اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام سے وابستہ ہو جانا چاہیے اور ان کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ یعنی جو جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عقائد اور نظریات کو اختیار کی ہوئی ہے، وہ جماعت ہے اہل سنت و جماعت، جو قرآن اور حدیث کے عین منشے کے مطابق اہل سنت و جماعت کے عقائد ہیں، جو قرآن اور احادیث شریفہ سے ثابت ہیں۔ تو اس بڑی جماعت کی پیروی کرنا چاہیے اور اسی بڑی جماعت کے عقیدے پر اور مسلک پر گامزن رہنا چاہیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جماعت اور امام نہ ہو، یعنی کوئی رہنمائی کرنے والا، دینی قیادت کرنے والا نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں ان تمام فرقوں سے اپنے دامن کو بچا لو۔ اگر اس کے لیے تم کو جنگل میں جا کر زندگی گزارنا پڑے تو بھی اس سے بھی پیچھے نہ ہٹو، گریز نہ کرو، بلکہ تمام فرقوں سے علیحدگی، گوشہ نشینی اختیار کر کے جنگل میں یا آبادی سے دور جا کر قیام کرو اور انتقال تک، موت آنے تک وہیں رہو، اسی حالت میں رہو، مصیبت برداشت کرو، لیکن دین کی حفاظت کرو، کیونکہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں دین کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا عقیدہ بچانے کے لیے اور اپنے ایمان کی فکر کرنے کے لیے اگر گوشہ نشینی اختیار کرنے کی ضرورت بھی پڑے تو اس سے بھی پیچھے نہ ہٹو۔ حدیث نمبر 3980، حدثنا ابو قریب حدثنا عبداللہ بن نمیر عن یحیی بن سعید عن عبداللہ بن عبد الرحمن الانصاری عن ابیہ انہ سمع ابا سعید الخدری یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم یتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر یفر بدینہ من الفتن۔ عبداللہ بن عبد الرحمن انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ مسلمان کا سب سے بہترین مال وہ بکریاں ہوں جن کو وہ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے اور بارش کے گرنے کی جگہ یعنی وادیوں میں چلا جائے، اور یفر بدینہ من الفتن، فتنوں سے اپنے دین کو بچانے کے لیے راہ فرار اختیار کرے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خیر القرون قرنی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا۔ تو جیسے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے
دوری بڑھتی جائے گی، فتنے برپا ہونے لگیں گے اور خیر کم ہوگا، شر کو بڑھاوا فروغ ملے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، قریب ہے کہ ایک زمانہ ایسا ہوگا کہ مسلمان کے لیے سب سے بہتر یہ ہوگا کہ اگر اس کے پاس بکریاں ہوں تو وہ ان بکریوں کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے، بکریوں کی نگہداشت کر لے، بکریوں کو چرائے اور عبادت کی ٹائمنگ میں، عبادت کے اوقات میں عبادت کرے، نماز پڑھے، رمضان کا مہینہ آ جائے تو روزہ رکھے، اور بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف چلے جانے کا مقصد یہ ہے کہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کر سکے۔ نت نئے عقائد جو گھڑ لیے جا رہے ہیں، ان عقائد سے، ان نظریات سے بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے، اپنے دین کو محفوظ اور خالص رکھنے کے لیے آبادی سے دور جا کر زندگی گزارے۔ ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ مسلمان کا سب سے بہترین مال بکریاں ہوں گے، جانور ہوں گے جن کو وہ پالتے ہوئے اپنی گزر بسر کر سکے اور لوگوں سے دوری اختیار کر کے اپنے دین کی فتنوں سے حفاظت کر سکے۔ کیونکہ عام طور پر بکریاں پالنے والے، جانور پالنے والے آبادی میں نہیں رہتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں یا پہاڑ کی چوٹیوں پر یا آبادی سے دور رہ کر زندگی گزارتے ہیں۔ تو آبادی میں رہنے سے جو فتنے برپا ہوتے ہیں، ان فتنوں کا آدمی شکار ہو سکتا ہے۔ آبادی سے دور رہنے کی صورت میں اس کو برائی کا موقع ہاتھ نہیں آتا، اور ایسے جب عقائد اور نظریات اور گمراہ کن خیالات کو جب فروغ ملتا ہے اور وہ سوسائٹی کے درمیان، معاشرے کے درمیان موجود رہتا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ بھی ان عقائد اور نظریات سے متاثر ہو کر اپنا دین کھو بیٹھے۔ اسی لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آدمی فتنے کے زمانے میں اور ایسے حالات میں گوشہ نشینی اختیار کرے تاکہ اس کا دین محفوظ رہے۔ حدیث نمبر 3981، حدثنا محمد بن عمر بن علی المقدمی حدثنا سعید بن عامر حدثنا ابو عامر الخزار عن حمید بن ہلال عن عبد الرحمن بن قرط عن حذیفہ بن الیمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون فتن علی ابوابها دعاة الی النار فان تموت وانت عاض علی جذل شجرۃ خیر لک من ان تتبع احدا منہم۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتنے ہوں گے، ان کے دروازوں پر دوزخ کی طرف بلانے والے ہوں گے، پس تمہارا درخت کی جڑ کو مضبوطی سے تھام کر مر جانا بہتر ہے اس سے کہ تم ان میں سے کسی کی پیروی کرو، کسی کے پیچھے چلو۔ اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد فتنے برپا ہونے لگیں گے، نت نئے فتنے رونما ہوں گے، عقائد کے، نظریات کے اور مختلف مسالک، فرقے وجود میں آئیں گے، اور فتنوں کے دروازوں پر دوزخ کی طرف بلانے والے ہوں گے لوگ جو صحابہ کرام اور قرآن اور حدیث سے ہٹ کر جو عقائد ہوں گے اور نظریات ہوں گے، ایسے نظریات گھڑیں گے اور لوگوں کو ان عقائد اور نظریات کی طرف بلائیں گے، اپنے مسلک کی ترویج اور اشاعت کریں گے۔ جو لوگ صحابہ کا عقیدہ چھوڑ کر، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر ان کی دعوت پر لبیک کہیں گے، ان کے عقائد اور نظریات اور افکار کو اپنائیں گے، ان کے فکر میں ڈھل جائیں گے، ایسے لوگ جہنم میں داخل ہونے کے مستحق قرار پائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے موقع پر جب فتنہ عام ہو جائے، فتنے برپا ہونے لگے، تو ایسے موقع پر درخت کی جڑ کو مضبوطی سے تھام کر انتقال کر جانا یہ ان باطل فرقوں کی پیروی کرنے سے بہتر ہوگا۔ درخت کی جڑ کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد یہ ہے کہ سوسائٹی سے، معاشرے سے، آبادی سے، مخلوق سے دوری اختیار کر کے اپنے دین کی حفاظت اگر کوئی کر لے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے فتنوں کی دعوت دینے والوں کی دعوت قبول کرنے سے۔ تو ایسے موقع پر آدمی کو چاہیے کہ آدمی کی عقل مندی اور عقل کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی اپنے دین کی حفاظت کرے، اور جو عقائد اور نظریات عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، صحابہ کرام کا جو عقیدہ ہے، سلف صالحین کا جو عقیدہ ہے، پوری دنیا آج تک جس عقیدے پر چلتی ہوئی آئی ہے اسی عقیدے کو مضبوطی سے تھاما ہوا رہے اور اپنے دین کو فتنوں سے بچا کر اس دنیا سے رخصت ہو۔ حدیث نمبر 3982،
حدثنا محمد بن الحارث المصری حدثنا لیث بن سعد حدثني عقیل عن ابن شهاب اخبرني سعید بن المسیب ان ابا ہریرہ اخبره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن ایک بل سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ مطلب یہ ہے کہ مومن ایک مرتبہ دھوکہ کھا سکتا ہے، بار بار دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ اس کا پس منظر محدثین نے یہ بیان کیا کہ ایک کافر غالباً جنگ بدر میں قید ہو کر آیا تھا، اس نے معافی کی درخواست کی اور کہا کہ میں مسلمانوں کے در پہ نہیں ہوں گا، مسلمانوں کی مذمت نہیں کروں گا اپنے اشعار کے ذریعے، اور مسلمانوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس نے جب رحم و کرم کی درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درگزر فرمایا، معاف کر دیا اور آزاد کر دیا، اس کو چھوڑ دیا۔ پھر دوبارہ وہ جنگ احد میں کفار کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں آیا، پھر دوبارہ اس کو گرفتار کیا گیا، تو اس نے پھر دوبارہ رحم و کرم کی درخواست کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ مومن ایک بل سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، یعنی تم کو اس سے پہلے موقع دیا گیا تھا، تم نے وعدہ کیا تھا لیکن وعدہ خلافی کی اور پھر دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے میں اتر آئے ہو، لہٰذا تم کو اب بخشا نہیں جائے گا۔ تو اس حدیث شریف میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مومن ایک بل سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، یعنی مومن بار بار دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ ایک مرتبہ اگر کسی کے اوپر سے اعتبار اٹھ جائے تو پھر دوبارہ اس پر اعتبار قائم ہونا مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے وقار کو اور اپنے اعتبار کو باقی رکھے، اس میں کسی قسم کا فرق آنے نہ دے، کسی کو دھوکہ نہ دے اور بار بار خلاف ورزی نہ کرے، وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے، بلکہ ایک مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ پورا کرے، ورنہ وعدہ ہی نہ کرے۔ حدیث نمبر 3984، باب الوقوف عند الشبہات۔ کسی حکم میں، کسی مسئلے کے حکم میں اگر ڈاؤٹ ہو، شک ہو، تو وہاں پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اس عمل کو کرنے سے رک جانا بہتر ہے۔ جو چیز حلال ہے واضح طور پر وہ حلال ہے، اور جو حرام ہے وہ حرام ہے، حلال کو اختیار کرنا چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے۔ البتہ اگر کسی چیز کے بارے میں شک ہو کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے تو وہاں پر بہتر یہ ہے کہ آدمی اس کام کو کرنے سے احتیاط کرے، رک جائے۔ حدثنا عمرو بن رافع حدثنا عبد الله بن مبارك عن زكريا بن ابي زائدة عن الشعبي قال سمعت النعمان بن بشير يقول على المنبر واهوى باصبعيه الى اذنيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب۔ شعبی سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا اور انہوں نے اپنی دونوں انگلیوں کو اپنے کانوں کی طرف جھکایا، یعنی اپنے دونوں انگلیوں سے کانوں کی طرف اشارہ کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ میں نے اپنے کانوں سے یہ حدیث شریف سنی ہے، میں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کی سماعت کی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا حلال بالکل واضح ہے، جو چیزیں شریعت میں حلال ہیں ان کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا، اور حرام بھی بالکل واضح ہے، جیسے شراب ہے حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے، بہتا ہوا خون حرام ہے۔ جو چیزیں حلال ہے اس کو بھی کھول کھول کر بیان کر دیا گیا، اور جو حرام ہیں ان کو بھی واضح طور پر تفصیل سے بیان کر دیا گیا، اور ان دونوں کے درمیان چند مشتبہ چیزیں ہیں، یعنی بعض ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے حلال اور حرام ہونے میں شک ہے، جس کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ پس جو کوئی شبہ کی چیزوں سے اجتناب کرے، بچے،
اس نے اپنے دین اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کی۔ اور جو کوئی شبہات میں پڑ جائے، کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے میں شک واقع ہو اور کوئی آدمی اس کو کر بیٹھے، اس کو اختیار کر لے، تو ممکن ہے کہ وہ حرام میں واقع ہو جائے، تو اس سے وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ جیسا کہ چراگاہ کے اطراف چرنے والا، ممکن ہے کہ جس چراگاہ میں داخل ہونے سے روکا گیا ہے، اگر کوئی اس کے قریب ہوگا تو ممکن ہے کہ وہ ظاہر بات ہے کہ وہ چراگاہ میں داخل ہو جائے اور چرنا شروع کر دے۔ سنو، ہر ایک بادشاہ کی ایک باڑ ہوتی ہے، ایک حفاظت کی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر داخل ہونا منع ہوتا ہے۔ سنو، اللہ کی چراگاہ یعنی باڑ کیا ہے؟ اس کے محارم ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ سنو، یقیناً جسم میں ایک گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست رہتا ہے تو پورا جسم درست رہتا ہے، صالحیت والا بن جاتا ہے، اور جب وہ ٹکڑا گوشت کا وہ لوتھڑا بگڑ جاتا ہے تو پورے کا پورا جسم بگڑ جاتا ہے، فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ سنو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ اس حدیث شریف کو محدثین کرام نے تمام احادیث شریفہ کا خلاصہ، محدثین کرام نے 4 حدیثوں کو قرار دیا ہے۔ ایک انما الاعمال بالنیات ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور دوسری حدیث شریف من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، مسلمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول بیکار گفتگو کو چھوڑ دے، ترک کر دے، کوئی ایسی بات نہ کرے جس کا اس کو نہ کوئی دنیا میں فائدہ ہو اور نہ ہی وہ بات اس کو آخرت میں کام آنے والی ہو۔ اس کو بھی متعلق ہے یا ایسی کچھ اور کام سے بھی متعلق؟ باتوں سے ہی نہیں بلکہ کاموں سے بھی متعلق ہے۔ لا یعنی بیکار کام یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ فضول گفتگو کرنا، کام تو بہت کم کرتے ہیں لوگ، لیکن گفتگو کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی زبان مسلسل چلتے رہتی ہے، تو ایسے لوگوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اگر کرے تو دین کی بات کرے یا کوئی فضیلت والی بات کرے، ایسی بات کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا سکے، لوگوں کو اس کو فائدہ ہو، لوگوں کے دینی معلومات میں اضافہ ہو۔ اور ایک حدیث شریف محدثین کرام نے جو جملہ 4 احادیث یا غالباً 5 احادیث شریفہ بیان کی ہیں، ان میں ایک یہ حدیث شریف بھی ہے جس پر پورے دین کا دار و مدار ہے کہ حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے۔ حلال کو اختیار کرنا چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے۔ البتہ بعض امور، بعض کام اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں شک ہے، بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ کسی چیز کے بارے میں اگر شک آ جائے، شک واقع ہو جائے تو احتیاط کرے، جیسا کہ اس کی مثالیں بہت ساری احادیث شریفہ میں بھی ملتی ہیں۔ ترمذی شریف میں بھی رضاعت کے بیان میں ایک حدیث شریف گزری کہ ایک صحابی سے ایک خاتون نے آ کر کہا کہ تمہاری جو بیوی ہے، میں نے بچپن میں تم کو اور ان کو دودھ پلایا، تو اب جب دودھ پلانے کا جب وہ یہ بات کہی تو ظاہر بات ہے رضاعی بھائی اور بہن کا نکاح حرام ہے، تو شبہ آ گیا، اور ایک عورت کی بات نہیں مانی جا سکتی، کم سے کم 2 مرد اور ایک عورت کی گواہی ضروری ہے۔ وہ صحابی فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسی بات کہی گئی ہے تو ڈاؤٹ آ گیا ہے، شک آ گیا ہے، لہٰذا احتیاط کرو، یہ بہتر ہے۔ تو ایسے ہی مگر یہ خاص کر کے مفتی صاحب یہ اس معاملے میں، نکاح کے معاملے میں جی تو یہ تو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ بہتر ہے، افضل ہے، اچھا کام ہے، جی کیا یہ لازم اور ضروری بھی ہے جبکہ 2 گواہ، 2 مرد گواہ نہ ہوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں اس کی گواہ نہ ہوں؟ جی، حنفی مسلک میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسی چیزوں میں گواہی کا جو مسئلہ ہے ایک مستقل بیان ہے کہ بعض امور ایسے ہیں جہاں پر صرف مردوں کی گواہی قابل قبول ہے، عورتوں کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ جیسے اگر کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے تو وہاں پر 4 مردوں کو گواہی میں پیش کرنا ہے، وہاں پر عورتوں سے کام نہیں چلے گا، صرف 4 مرد ہونا ہے۔ اور بعض امور ایسے ہیں جہاں پر مردوں کی گواہی نہیں مانی جا سکتی، صرف عورتیں گواہی دے سکتی ہے، جیسے ولادت کا مسئلہ ہے،
کسی عورت کے وضع حمل کا ڈیلیوری کا مسئلہ ہے یا عورتوں کے امور سے متعلق عیوب سے متعلق اگر کوئی بات ہے تو وہاں پر صرف عورت گواہی دے سکتی ہے۔ اور بعض احکام شریعت کے ایسے ہیں جہاں پر مرد اور عورتوں دونوں کی گواہی چل سکتی ہے، جیسے نکاح ہے، نکاح میں کم از کم دو مرد گواہی دینا ضروری ہے نکاح میں، یا دو مرد اگر نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے نکاح ہو جاتا ہے۔ اب جہاں پر شبہ پیدا ہو جائے وہاں پر ورع کا تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ احتیاط کرے، لیکن تقوی کا تقاضا ہے، لیکن شرعاً حکم یہ ہے کہ جب تک معتبر گواہی سے ثبوت پیش نہ کیا جائے اس وقت تک نکاح کو باقی رکھا جا سکتا ہے، صرف ایک عورت کے کہنے پر نکاح ختم نہیں کیا جا سکتا، وہاں پر ٹھوس ثبوت کی ضرورت ہے۔ ایسے ہی جیسا کہ صوفیاء کرام احادیث شریفہ کی روشنی میں جن چیزوں میں تھوڑا سا شک بھی آ جاتا ان چیزوں سے خود احتیاط کرتے تھے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، غالباً مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کھجور پڑا ہوا دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا لو اور صاف کر کے کھا لو، اور فرمایا کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا، خوف نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی کھجور ہو تو میں خود اس کو تناول کر لیتا۔ تو احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کی جو کھجوریں لے جا رہی تھی وہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے ایک کھجور نیچے گر گئی ہو سکتا ہے کہ یہ زکوٰۃ اور صدقے کی ہو، اسی لیے میں احتیاط کرتا ہوں، تم لوگ البتہ کھا سکتے ہو، کھا لو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نیچے گری ہوئی چیز کو حقیر اور معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اگر اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھانا ممکن ہو تو کھا لینا چاہیے، رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں بھی شبہ کا پہلو آ جائے، ڈاؤٹ ہو جائے کسی چیز کے بارے میں کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، تو وہاں پر اس سے احتیاط کرنا بہتر ہے، کیونکہ جو شخص شبہات سے بچے گا۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ گناہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کے بارے میں تمہارا ضمیر کہے کہ یہ کام مت کرو، سمجھو کہ یہ گناہ ہے، ضمیر خود ملامت کرے، ضمیر روک دے، اپنے دل سے فتویٰ لو، استفتی قلبک، تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تمہارا دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام گناہ کا ہے، اسے بچنا چاہیے، یہ حرام ہے یا کم سے کم حرام تک لے جانے والا ہے، تو اس سے بھی احتیاط کرے۔ جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سخت گرما کے موسم میں ایک شخص کی نماز جنازہ کے لیے آپ تشریف لائے تو لوگوں نے کہا کہ آپ مقتدا تھے، آپ کے علم اور آپ کے تقوی و پرہیزگاری کے سب معترف اور قائل تھے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ سخت دوپہر یا گرمی کا موسم ہے، آپ دھوپ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ اس مکان کے سائے میں، اس کی چھاؤں میں ٹھہریں تو بہتر ہے تاکہ آپ گرمی سے محفوظ رہ سکیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دھوپ میں ٹھہرے رہنا پسند ہے، کیونکہ یہ جو شخص ہے اس مکان والا، یہ صاحب مکان میرا مقروض ہے، میرا قرض باقی ہے، اگر میں اس کے مکان کی چھاؤں میں ٹھہروں گا تو اس کو قرض دے کر میں اس کی کسی چیز سے فائدہ اٹھانے والا شمار کیا جاؤں گا، یہ بھی شریعت میں حرام ہے۔ جبکہ آج لوگ کسی کو قرض دیتے ہیں تو قرض وصول ہونے سے پہلے اس سے چائے پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، مختلف قسم کی اس کو تکلیفیں دیتے ہیں، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ کل قرض جر نفعا فہو حرام، ہر وہ قرض جو نفع پہنچائے، جس کی وجہ سے فائدہ اٹھایا جائے، اصل قرض حاصل کرنے سے پہلے اس سے خوب فائدہ اٹھایا جائے، وہ حرام ہے۔ ایسا قرض حرام قرار دیا گیا کہ کوئی کسی کو قرض دے اور قرض کی وصولی سے پہلے مختلف طریقوں سے اس سے فائدہ اٹھاتا رہے اور اس کا استحصال کرتے رہے، شریعت میں اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، شریعت میں یہ چیز حرام ہے۔ صوفیاء کرام نے اتنی احتیاط برتی ہے، علماء اور صوفیاء نے، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مقروض کے مکان کے سائے میں کھڑے ہونے کو بھی آپ نے پسند نہیں کیا کہ کہیں یہ اس کو قرض دے کر فائدہ اٹھانے والوں میں میرا شمار نہ کیا جائے، آپ نے دھوپ میں کھڑے رہنے کو پسند کیا۔ حالانکہ شرعاً گنجائش ہے، مکان کا سایہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر اس کے سائے میں ہم کھڑے رہیں تو اس سے مالک مکان کو نقصان پہنچے یا گھر کو کچھ نقصان پہنچ جائے، پھر بھی صوفیاء کرام اور علماء نے احتیاط کی۔ ایسا ہی ایک واقعہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، آپ نے حج کے لیے سواری کرائے پر لی ایک اونٹ، اور سواری پر سوار ہو کر آپ مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کے کسی ایک شناسہ ایک دوست سے ملاقات ہوئی،
انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں فلاں شہر کو جا رہا ہوں۔ تو آپ کے دوست نے کہا کہ میرا ایک خط ہے، برائے مہربانی ذرا وہ خط میرے دوست کو پہنچا دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ جو اونٹ کرایہ پر لیا ہے صرف فلاں جگہ تک جانے کے لیے لیا ہے، اور کوئی دوسرا کام میں اضافی بوجھ اس پر نہیں ڈال سکتا۔ حالانکہ شرعاً گنجائش ہے خط لے جانے میں، اونٹ پر کوئی بار نہیں پڑے گا، اونٹ کا مالک ناراض بھی نہیں ہوگا، لیکن احتیاط اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں تک سواری کرایہ پر لی گئی ہے اس کو وہاں تک ہی لے جایا جائے، اس کو مزید تکلیف نہ دی جائے اور اس پر ظلم نہ ڈھایا جائے۔ ہاں اگر اب جیسے موجودہ زمانے میں لوگ آٹو بات کرتے ہیں کرایہ کے لیے، ٹیکسی وغیرہ، اگر فاصلہ زیادہ ہو جائے، مسافت زیادہ ہو جائے، پہلے ہی وضاحت کر دینا چاہیے، اور اگر جہاں تک کہیں ہیں اس سے آگے لے جا رہے ہیں تو اس سے زیادہ بھی کرایہ دیا جا سکتا ہے، دینا چاہیے، تاکہ اس کا دل بھی نہ ٹوٹے اور کسی قسم کی جھگڑے کی نوبت نہ آئے۔ تو جو کوئی مشتبہ چیز سے جس میں ڈاؤٹ آ جائے اس چیز سے احتیاط کرے تو اس سے اس کا دین بھی محفوظ رہے گا، اس کی عزت اور آبرو بھی محفوظ رہے گی، دین بھی محفوظ رہے گا اور دنیا بھی محفوظ رہے گی۔ تو صحابی رسول اللہ سے کوئی عرض کیے جی یا رسول اللہ سے ایسا معاملہ ہے تو حضور فرمائیں چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ ہاں جب ایسا کہا گیا ہے، شک آ گیا، تو ڈاؤٹ آنے کی وجہ سے بہتر یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیانتاً، تقوی و پرہیزگاری کا تقاضا یہ ہے کہ جدائی اختیار کر لو، لیکن شرعی حکم یہ ہے، فتوے کے لحاظ سے یہ ہے کہ جب تک گواہوں کے ذریعے ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک علیحدگی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر دو مرد اور ایک عورت گواہی دے دے کہ بچپن میں اس خاتون نے ان دونوں کو دودھ پلایا ہے، یہ دونوں رضاعی بھائی بہن ہیں، جب قطعی بات معلوم ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں جدائی لازم ہے۔ اور اگر کوئی شبہ کی چیزوں میں پڑ جائے گا، ڈاؤٹ جس میں واقع ہو جائے، اس کے باوجود اس کو اختیار کر لے تو وہ حرام میں واقع ہو جائے گا، حرام تک چلا جائے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک چراگاہ ہے، اس کے اطراف باڑ لگا دی گئی ہے، اور جانور اگر اس کے قریب چرے گا تو ممکن ہے کہ پھر وہ چراگاہ میں بھی داخل ہو جائے گا، اس لیے چراگاہ کے قریب بھی جانے سے اس کو روک دیا جائے۔ ہر ایک بادشاہ کی ایک باڑ ہوتی ہے، ایک سرحد ہوتی ہے، ایک بارڈر ہوتا ہے، اس میں داخل ہونا منع ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کی بارڈر کیا ہے؟ حرام ہے، حرام کے قریب بھی جانے سے اللہ نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ زنا کے بارے میں فرمایا قرآن میں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کرنا تو یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، قریب بھی جانے کا ارادہ نہ کرو۔ مقدمات زنا، زنا تک پہنچانے والی چیزوں سے بھی احتیاط کرو، اسی لیے نظر کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا آپ مومنین سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ نگاہوں کی حفاظت یہ بنیادی چیز ہے، اس سے انسان کو عبادت میں لذت اور حلاوت بھی محسوس ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھو، وہ بہت اہم ہے، اور وہ ہے دل۔ جب وہ درست رہتا ہے، پاکیزہ ہو جاتا ہے، مزکہ اور مصفہ ہو جاتا ہے، تو پورے کا پورا جسم درست رہتا ہے، صالحیت والا بن جاتا ہے، اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ ٹکڑا بگڑ جاتا ہے تو پھر پورے کا پورا جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، راہ راست سے ہٹ جاتا ہے۔ وہ معمولی ٹکڑا نہیں ہے، وہ دل ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام سب سے پہلے تزکیہ نفس کو برے صفات سے پاک کرنے پر توجہ دیتے تھے، دل کی صفائی پر ان کی توجہ مرکوز ہوتی تھی، ان کا فوکس دل کی صفائی، دل کو کینہ، بغض، حسد، نفرت، دنیا کی محبت اور عہدوں کی طلب سے محفوظ رکھتے تھے۔ سب سے پہلے صوفیاء کرام تخلیہ کرتے تھے، تخلیہ مقدم ہے، اس کے بعد تحلیہ ہے۔ تخلیہ کا مطلب دل کو برے صفات سے پاک کرنا، اور تحلیہ کا مطلب دل کو اچھے صفات سے آراستہ کرنا، یعنی پہلے دل کو دنیا کی محبت سے، لوگوں کی نفرت سے، بغض سے، عداوت سے، کینے سے اور بخل، حرص، طمع، لالچ سے پاک کر کے پھر اس کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی عبادت سے مزین کرنا چاہیے۔ یہی صوفیاء کا اصل مقصد تھا، ان کا فوکس، ان کی توجہ پوری مکمل دل کی صفائی اور پاکیزگی پر مرکوز ہوتی تھی، توجہ رہتی تھی، اور جو بھی ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہوتا تو وہ سب سے پہلے اس کے دل کی صفائی کی طرف توجہ دیتے تھے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اگر دل صاف ہو جائے، انسان کا دل پاک ہو جائے، اللہ نے جس طرح پاکیزہ دل عطا کیا تھا انسان کو،
اگر انسان اسی طرح پاکیزہ دل اللہ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو تو یہ اس کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اگر دل بگڑ جائے، دل پاکیزہ نہ ہو، دنیا کی آلائشوں سے گندگیوں میں ملوث ہو جائے، تو پھر اس کو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا کہ اللہ نے اس کو جیسے صحیح و سالم صاف ستھرا پاکیزہ دل عطا کیا تھا، اگر بندہ اس میں تصرف کرے، اپنی طرف سے اس میں خرد برد کرے اور دل کو ناپاک بنا دے، تو پھر اس کو اللہ کے حضور جواب دینا لازم ہوگا۔ حدیث نمبر 3985۔ حدثنا حمید بن مسعدة حدثنا جعفر بن سلیمان عن المعلى بن زیاد عن معاویة بن قرة عن معقل بن یسار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العبادة فی الحرج کہجرۃ الی۔ معقل بن یسار سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قتل عام، قتل و غارت گری میں عبادت کرنا ایسے ہی ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا۔ قتل و غارت گری کے زمانے میں جب قتل و غارت گری عام ہو جائے، خون خرابہ ہونے لگے، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں، ایسے زمانے میں لوگ اپنی فکر میں رہیں گے، لیکن ایسے موقع پر بھی ایسے نازک حالات میں عبادت کرنا یہ ایسے ہی ثواب رکھتا ہے جیسے حضور فرماتے ہیں میری طرف ہجرت کرنا۔ جیسے ایک شخص اپنے وطن کو خیر آباد کہا اور اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، صرف اسلام کی خاطر، دین کی حفاظت کے لیے اپنے وطن کو بھی چھوڑنا پڑے تو وہ اس سے بھی گریز نہیں کیا، تو فتنے کے زمانے میں عبادت کرنے والے کو ایسے ہی ثواب ملے گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ جو دنیا سے ہجرت کرتا ہے، جہالت سے علم کی طرف ہجرت کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو فتنے کے زمانے میں چونکہ دین کی حفاظت مشکل ہوگی، عبادت کی طرف توجہ کم ہو جائے گی، ایسے موقع پر یکسوئی کے ساتھ عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کی طرف توجہ کرنا، یہ بڑی فضیلت اور اجر و ثواب کا کام ہے۔ حدیث نمبر 3986۔ باب بدء الاسلام غریبا۔ اسلام جب شروع ہوا تو بالکل بہت کم لوگ تھے، آہستہ آہستہ اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی، دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیا گیا اور آہستہ آہستہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ اسلام شروع میں بھی تنہا تھا اور ایک زمانہ آئے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسا زمانہ آئے گا جب اسلام تنہا ہو جائے گا، جیسے آغاز ہوا تھا اسلام کا، وہ جب ایک وقت آئے گا تو اسلام پھر تنہا ہو جائے گا۔ ایسے موقع پر جو اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ توبہ کا لفظ آ رہا ہے، اس کی تشریح ہوگی انشاءاللہ حدیث شریف کے ترجمے کے بعد۔ حدثنا عبد الرحمن بن ابراہیم و یعقوب بن حمید بن کاسب و سوید بن سعید قالوا حدثنا مروان بن معاویة الفزاری حدثنا یزید بن کیسان عن ابی حازم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام تنہا شروع ہوا تھا اور عنقریب وہ تنہا ہو جائے گا، پس غرباء کے لیے خوشخبری ہے۔ یعنی اسلام کا جب آغاز ہوا، ایک کے بعد ایک لوگ مسلمان ہوتے گئے، اسلام پہلے نہتا تھا، تنہا تھا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد اور آپ کی قربانی سے اور آپ کی محنت شاقہ سے اسلام کی ترویج و اشاعت ہوئی، نشر و اشاعت ہوئی اور اسلام خوب پھیلا پھولا اور پھلا، اور دیکھتے ہی دیکھتے فتح مکہ کے موقع پر تقریباً 10,000 کے لشکر کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کی تعداد موجود تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کے نتیجے میں 1 لاکھ سے زائد لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ اسلام تنہا تھا ابتدا میں، پھر اس کی تعداد بڑھتی گئی، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آج مسلمان موجود ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ایک ایسا موقع آئے گا کہ اسلام پھر تنہا ہو جائے گا۔ ایسے موقع پر اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے والوں کے لیے طوبیٰ، جنت میں ایک محل کا نام بتایا گا کہ جنت میں ایک محل ہے جس کو طوبیٰ کہتے ہیں، وہ ان لوگوں کو ملے گا، وہ لوگ اس کے مستحق قرار پائیں گے جو فتنے کے زمانے میں جب اسلام تنہا ہوگا اس وقت بھی اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے رہیں گے۔ یا طوبیٰ کے معنی مطلق خوشخبری کے بھی آتے ہیں کہ جب اسلام تنہا ہوگا
جب اسلام کو مدد کی ضرورت ہوگی ایسے موقع پر اسلام کی مدد کرنے والے، اسلام کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر و ثواب اور صلہ عطا فرمائے گا۔ حدیث نمبر 3988 حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا حفص بن غیاث عن الاعمش عن ابی اسحاق عن ابی الاحوص عن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسلام بدأ غریبا وسيعود غریبا فطوبى للغرباء قال قیل ومن الغرباء قال النزاع من القبائل۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً اسلام تنہا شروع ہوا تھا اور عنقریب وہ تنہا ہو جائے گا، بس غرباء کے لیے یعنی دین اسلام کو اختیار کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ قال انہوں نے کہا، راوی نے کہا، قیل عرض کیا گیا غرباء کون ہیں؟ مختلف قبائل سے جو لوگ اسلام کو قبول کیے وہ لوگ غرباء ہیں، یعنی جیسے بلال حبشی، حبش سے آپ مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور اسلام میں داخل ہو گئے، صہیب رومی ہیں اور حارثہ بن زید ہے، زید بن حارثہ ہیں، یہ بہرحال بڑے بڑے صحابہ کرام جو اکابر صحابہ گزرے ہیں وہ بھی حلقہ اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے مصیبتوں کو برداشت کیا، جیسے بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، ان کا مالک آقا ایک کافر تھا، وہ سخت تپتی ہوئی ریت پر آپ کو لٹا دیتا تھا، گرما کے موسم میں بغیر کرتے کے آپ کو لٹا دیتا تھا، آپ اس تپش کو، حرارت کو، تمازت کو برداشت کرتے تھے، لیکن دین اسلام کو چھوڑنے کے لیے آپ قطعاً راضی نہیں تھے۔ بہرحال یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں کہ انہوں نے اسلام کی حلاوت اور لذت کو محسوس کیا، اس پاکیزہ دین میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے اسلام کی خاطر گھر بار چھوڑا، اولاد کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، حتیٰ کہ اپنا وطن بھی چھوڑا اور اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ پھر اسلام تنہا ہو جائے گا، مسلمانوں کی تعداد کم ہو جائے گی، لیکن ایسے موقع پر جو دین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، دین کے دامن سے وابستہ رہیں گے، ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری عطا فرمائی۔ حدیث نمبر 3959 باب من ترجا لہ السلامۃ من الفتن، فتنوں سے سلامتی کی امید کس کے لیے ہے؟ فتنوں سے کون محفوظ رہیں گے؟ اس کا حدیث شریف میں بیان آ رہا ہے کہ جو لوگ گوشہ نشینی اختیار کریں گے، بالکل شہرت اور ریاکاری کے مواقع سے دور رہیں گے، ایسے لوگ فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ حدثنا حرملہ بن یحییٰ حدثنا عبداللہ بن وہب اخبرنی ابن لہیعۃ عن عیسیٰ بن عبد الرحمن عن زید بن اسلم عن ابیہ عن عمر بن الخطاب انہ خرج یوما الی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجد معاذ بن جبل قاعدا عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبکی فقال ما یبکیک؟ قال یبکینی شیء سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان یسیر الریاء شرک وان من عادى للہ ولیا فقد بارز اللہ بالمحاربۃ ان اللہ يحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء الذین اذا غابوا لم يفتقدوا وان حضروا لم يدعوا ولم يعرفوا قلوبهم مصابیح الہدى یخرجون من کل غبراء مظلمۃ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف نکلے، بس آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس کے پاس بیٹھا ہوا پایا، یبکی روتے ہوئے۔ فقال پس آپ نے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ تم کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک چیز مجھے رلا رہی ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، آپ کا ایک ارشاد مبارک مجھے یاد آ گیا جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا یقیناً معمولی دکھاوا، معمولی ریا بھی شرک ہے۔ عبادتوں میں دکھاوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، اللہ کی خوشنودی مقصود نہیں ہے۔ عبادت میں لوگوں کو دکھانے کے لیے، نام نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو معمولی ریا بھی شرک ہے۔ اور یقیناً جو کوئی اللہ کے کسی ایک ولی سے بھی دشمنی مول لے تو اس نے اللہ کو
جنگ کی دعوت دی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ متقی، پرہیزگار اور گوشہ نشینی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ لوگ جب غائب ہوتے ہیں، جب لاپتہ ہو جاتے ہیں تو ان کو تلاش نہیں کیا جاتا، اور اگر موجود رہتے ہیں، کسی محفل میں آتے ہیں یا معاشرے کے درمیان موجود رہتے ہیں تو ان کو بلایا نہیں جاتا، ان کو دعوت نہیں دی جاتی، ان کو معمولی سمجھ کر، حقیر سمجھ کر ان کو پہچانا بھی نہیں جاتا، لوگ ان کو دیکھ کر بھی انجان بنتے ہیں۔ لیکن ان کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ ظاہری اعتبار سے وہ لوگ اس درجے میں رہتے ہیں کہ لوگ ان کو بلانے کو، ان کو پہچاننے کو بھی اپنی توہین یا بے عزتی سمجھتے ہیں، انجان بن جاتے ہیں، لیکن ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان ان کے دل ہدایت کا مرکز ہوتے ہیں، فانوس ہوتے ہیں، وہ ہر تاریک مکان سے باہر نکلتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے متقی، پرہیزگار، نیک بندے ہوتے ہیں وہ دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، بالکل ایسی حالت اختیار کرتے ہیں کہ مخلوق اگر وہ لاپتہ ہو جاتے ہیں تو لوگ توجہ نہیں دیتے، گم ہو گئے ہیں تو ان کو تلاش بھی نہیں کرتے، اور اگر موجود رہتے ہیں تو ان کو حقیر اور معمولی سمجھ کر دعوت بھی نہیں دیتے، اور اگر کسی دعوت میں ان کو بلایا بھی جاتا ہے تو ان کو پہچاننے سے انکار کیا جاتا ہے، لوگ ان سے انجان بن جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر اچانک راستہ بدل دیتے ہیں یا دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن ان کے دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل انوار الہی کے مرکز ہوتے ہیں، ہدایت کے چشمے ان کے دلوں سے پھوٹتے ہیں، اور جو لوگ ان سے رجوع ہوتے ہیں، وابستہ ہوتے ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں، اور ایسے لوگ تنگ و تاریک مقامات پر زندگی گزارتے ہیں تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ نہ ہوں اور ان کی عبادت میں خلل کا سبب نہ بنے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلے تو آپ نے دیکھا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا رونے کا سبب، تو انہوں نے کہا کہ ایک حدیث شریف ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، اس حدیث کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ اس حدیث شریف کا پہلا حصہ ہے جملہ کہ معمولی ریا بھی شرک ہے۔ جو بندہ کوئی عمل اللہ کے لیے نہیں کرتا، بندوں کے لیے کرتا ہے، نام نمود کے لیے کرتا ہے، دکھاوے کے لیے کرتا ہے، شہرت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھ کر اس کو کہیں کہ یہ بڑا عابد ہے، متقی، پرہیزگار ہے، بڑا عبادت گزار ہے، یہ کہنے کے لیے کرتا ہے، تو اس کو اس کا صلہ دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت میں اس کو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اور اس کا یہ عمل ضائع ہو جائے گا، رائے گاہ ہو جائے گا، کیونکہ وہی عمل اللہ کے پاس معتبر ہے جو خالص ہو اور عین سنت کے مطابق ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، خالص بھی ہو، جس میں ریاکاری کا شائبہ نہ ہو، وہی عمل قابل قبول ہے۔ اخلاص کے بغیر عمل کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ معمولی ریا بھی شرک ہے۔ پھر دوسرے حصے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں، ان سے دشمنی مول لینا اچھی چیز نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کے کسی ولی سے بغض رکھتا ہے، دشمنی کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے دشمنی کر رہا ہے، اللہ کو جنگ کی دعوت دے رہا ہے، اللہ اس سے اپنے ولی کی دشمنی کا بدلہ لے گا۔ جیسا کہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک موقع پر ایک مرتبہ بارش ہو رہی تھی، ایک عاشق اور معشوق گزر رہے تھے، اس موقع پر وہیں سے ایک بزرگ کا بھی گزر ہو رہا تھا۔ اچانک بزرگ کے پیر سے کچھ کیچڑ یا پانی اچھل کر اس ایک شخص کی معشوقہ پر گرا، تو اس شخص کو غصہ آ گیا اور اس نے فوراً ایک تمانچہ اس بزرگ کے چہرے پر رسید کر دیا، رخسار پر۔ جیسے ہی اس نے تمانچہ رسید کیا، اللہ کی طرف سے اس پر عتاب نازل ہوا اور وہ عاشق فوراً وہیں ڈھیر ہو گیا اور وہیں ختم ہو گیا۔ وہاں اتفاق سے اور ایک بزرگ گزر رہے تھے، کسی نے پوچھا بزرگ سے کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا دوست ہوں، اس شخص نے مجھے تمانچہ رسید کیا تو میرے دوست کو غصہ آ گیا، اس نے اپنی معشوقہ کا بدلہ لیا تو میرے دوست نے میرا بدلہ لیا۔ بہرحال یہ اولیاء کرام کے جو واقعات ہیں کہ جو اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہوتے ہیں، جو اپنی زندگی عین سنت کے مطابق گزارتے ہیں، قرآن اور حدیث
پر عمل کرتے ہوئے جو لوگوں کو عمل کی دعوت دیتے ہیں اور لوگوں کی زندگی میں انقلاب برپا کرتے ہیں، ایسے محبوب متقی پرہیزگار بندوں سے عداوت اور نفرت گویا اللہ سے عداوت اور نفرت ہے، اور جو اللہ سے عداوت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو واصل جہنم کر دے گا۔ پھر اور ایک حصے میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں اور گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں، لوگ جن کو نہیں پہچانتے، ایسے لوگ اللہ کے محبوب مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ ان کو محبوب رکھتا ہے۔ اور ان کی صفت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ یہ بندے کون ہیں کہ جب یہ لاپتہ ہو جاتے ہیں، جب گم ہو جاتے ہیں تو ان کو کوئی تلاش نہیں کرتا، ان کو تلاش نہیں کیا جاتا، اور اگر معاشرے کے درمیان، مخلوق کے درمیان، سوسائٹی میں یہ جب زندگی بسر کرتے ہیں، رہتے ہیں، تو ان کے فقر و فاقے کو دیکھ کر لوگ ان کو دعوت نہیں دیتے، ان کو دعوتوں میں بلایا نہیں جاتا اور ان کو پہچانا بھی نہیں جاتا۔ اگر اتفاق سے کوئی دعوت دے دے تو کوئی امیر شخص ہے، مالدار شخص ہے، تو وہ مالداری کی وجہ سے ان کو خاطر میں نہیں لاتا، بلکہ ان کو دیکھ کر انجان ہو جاتا ہے اور راستہ بدل دیتا ہے یا اس جگہ سے اٹھ کر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں کہ ان کے دل ہدایت کا مرکز ہیں، منبع ہیں۔ یہ لوگ تاریک مقامات پر گرد آلود، غبار آلود مقامات سے نکلتے ہیں، یا ایک مفہوم محدثین نے یہ بیان کیا کہ وہ دنیا کے گرد و غبار سے، دنیا کی تاریکی سے بالکل صحیح سلامت نکل کر اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف میں بھی فتنوں سے سلامتی کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ فتنوں سے سلامتی ممکن ہے اس صورت میں کہ انسان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لے، زیادہ میل جول نہ رکھے، لوگوں کے ساتھ زیادہ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھے، حسب ضرورت رشتہ داروں سے، دوست احباب سے ملاقات کرے اور زیادہ وقت ان سے ملاقات میں گپ شپ مارنے میں ضائع نہ کرے، بلکہ اپنے دین کی حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ حدیث نمبر 3990 حدثنا ہشام بن عمار حدثنا عبد العزیز بن محمد الدراوردی حدثنا زید بن اسلم عن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس کابل مئۃ لا تکاد تجد فیہا راحلۃ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ 100 اونٹوں کی طرح ہوں گے جن میں تم ایک بھی سواری کے قابل نہیں پاؤ گے۔ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ صالحیت، تقوی و پرہیزگاری، دینداری، دیانت، امانت بالکل آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلے جائے گی، سروں کا سمندر نظر آئے گا، لیکن ان کی کیفیت بالکل صالحیت سے خالی ہوگی۔ جیسے 100 اونٹ ہوتے ہیں لیکن سب ناکارے، کوئی بھی سواری کے قابل نہیں ہوتا، لوگوں کی بھی آگے چل کر یہی کیفیت ہو جائے گی کہ تعداد میں تو بڑھتے چلے جائیں گے لیکن کیفیت میں نہیں بڑھیں گے۔ جیسے پہلے لوگ صحابہ کرام کے زمانے میں سب متقی پرہیزگار تھے، جیسے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری بڑھتی گئی، لوگوں کے اندر خیر کم ہوتے گیا، دیانت داری اور امانت داری کم ہوتی چلے گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن کام کے لوگ بہت کم ہوں گے۔ جیسا کہ ایک بزرگ سروں کو لے کر اپنے ہاتھ میں، وہ غالباً ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کتابوں میں کہ جو کھوپڑیاں وغیرہ رکھی ہوئی تھی ایک جنگل میں پڑی ہوئی تھی، ایک بزرگ ان کھوپڑیوں میں ایک کان میں لکڑی داخل کرتے اور دوسری طرف سے نکال کر دیکھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اکثر کھوپڑیوں میں صرف لکڑی داخل ہوتی تھی لیکن دوسری طرف سے نکلتی نہیں تھی، اکثر کھوپڑیوں میں سے نکل جاتی تھی لکڑی دوسری طرف، اور بہت کم کھوپڑیاں ایسی تھی جس میں لکڑی داخل ہونے کے بعد ایک کان میں دوسری طرف نہیں نکلتی تھی۔ تو وہ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ جس کھوپڑی میں لکڑی داخل کی گئی اور دوسرے کان سے نہیں نکلی، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بات جب سنتے دین کی، بھلائی کی، خیر کی، اسلام کی، تو اس کو قبول کر لیتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ اور جیسے محاورہ ہے، کہا جاتا ہے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دینا، چھوڑ دینا، یعنی بات کو قبول نہیں کرنا۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات قبول نہیں کرتے، سنتے تو ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو اسلام میں، شریعت میں اصل اعتبار یہ ہے کہ تعداد بتلانا مقصود نہیں ہے، بلکہ تعداد کم بھی ہو تو سب کے سب کام کے ہوں،
سب کے سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ جیسا کہ آج کل مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں پہنچ چکی ہے، لیکن آج مسلمانوں کا وہ رعب و دبدبہ اور وہ شان و شوکت باقی نہیں ہے جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھی۔ جنگ بدر میں تو صرف 313 صحابہ کرام تھے جنہوں نے 1000 کفار کو شکست دی۔ سب سے پہلی فتح، سب سے پہلی کامیابی تھی مسلمانوں کی۔ وہ تعداد میں کم ہوتے ہوئے وہ متحد تھے اور ان کا ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر مضبوط تھا، اسی لیے کامیابی ان کے قدم چومتے رہی۔ صحابہ کرام ہمیشہ سربلند رہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے، دین پر مضبوطی سے قائم تھے۔ آج مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس کے باوجود مسلمان ذلت اور رسوائی کا شکار ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت پر تمام اقوام غیر مسلم، چاہے یہود و نصارہ ہوں یا مشرک ہوں یا کفار ہوں، سب کے سب میری امت پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے، ایسا حملہ آور ہوں گے جیسے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے کے لیے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس وقت اقلیت میں ہوں گے، ہماری تعداد کیا اس وقت کم ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن مسلمانوں کے اندر کمزوری آ جائے گی، وہن پیدا ہو جائے گا۔ تو صحابی نے پوچھا کہ وہ کمزوری کیا ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کی کراہیت، یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن ان کے دل میں دنیا بس جائے گی، دنیا کی محبت گھر کر لے گی اور وہ لوگ موت سے ڈریں گے، موت کو ناپسند کریں گے، اسی لیے ہر میدان میں ہر مرحلے میں وہ شکست کھائیں گے، ذلت اور رسوائی کا سامنا کریں گے اور ان کی ہمتیں پست ہو جائے گی، اسی لیے وہ ذلت اور رسوائی کا شکار ہو جائیں گے۔ جبکہ اگر ایمان والے ہوں، مضبوط طاقتور ہوں، ایمان پختہ ہو، مضبوط ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو زیر نہیں کر سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یعنی تم کمزور بھی مت ہو اور غمزدہ بھی مت ہو، رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ ایمان پر اگر مضبوطی سے قائم رہو تو سربلندی تمہارے لیے ہے، کامیابی تمہارے لیے ہے، کامرانی تمہارے لیے ہے، دنیا میں تم انقلاب برپا کر سکتے ہو بشرطے کہ تم مومن ہو، ایمان کے تقاضوں کو پورے کرنے والے ہو۔ حدیث نمبر 3991، باب افتراق الامم، امتوں کے مختلف ہونے کا بیان، یعنی امتیں فرقوں میں بڑھ جائیں گی۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 71 فرقوں میں بڑھ گئی تھی، اور ایک روایت میں ہے 72 فرقوں میں بڑھ گئی تھی، اور فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ 72 فرقے جہنمی ہیں اور صرف ایک فرقہ نجات پانے والا ہے، اس کی تشریح بھی آگے آئے گی حدیث شریف میں۔ سب سے پہلے عربی متن پڑھا جائے گا۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا محمد بن بشیر حدثنا محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفرقت الیہود علی 71 فرقۃ وتفترق امتی علی 73 فرقۃ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود 71 فرقوں میں بڑھ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ یہود تورات میں تحریف کر دیے، بعض انبیاء کو انہوں نے مانا اور بعض کو نہیں مانا، اور یہودی علماء منمانی کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل کرتا کتاب میں احکام میں تغیر تحریف کرنے لگے، بدل دینے لگے۔ ان کے پاس طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی معزز آدمی گناہ کرتا، زنا کرتا، مال و دولت والا ہوتا تو پیسے لے کر اس کو چھوڑ دیتے، اس پر حد نافذ نہیں کرتے تھے، اور اگر کوئی کمزور شخص ہوتا، مالی اعتبار سے کمزور ہوتا یا معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا تو اس پر حد جاری کرتے تھے۔ بہرحال عقائد اور نظریات میں بھی انہوں نے بہت خرد برد کی، نتیجے میں 71 فرقے بن گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھی اسی طرح عقائد اور نظریات اور اسلامی افکار اور خیالات میں تبدیلیاں کر کے 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ حدیث نمبر 3992، حدثنا عمرو بن عثمان بن سعید بن کثیر بن دینار الحمصی حدثنا عباد بن یوسف حدثنا صفوان بن عمرو
عن راشد بن سعد عن عوف بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افترقت الیہود علی 71 فرقة فواحدة فی الجنہ و70 فی النار وافترقت النصارى علی 72 فرقة ف71 فی النار وواحدة فی الجنہ والذی نفس محمد بیدہ لتفترقن امتی علی 73 فرقة واحدة فی الجنہ و72 فی النار قیل یا رسول اللہ من ہم قال الجماعہ۔ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودی 71 فرقوں میں بڑھ گئے، پس ایک جنتی ہے اور 70 دوزخی ہیں۔ 71 فرقوں میں بڑھ گئے، 70 جہنمی ہیں، جہنم میں جانے کے مستحق ہیں، اور ایک فرقہ جو اہل حق کا ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، آپ پر ایمان لایا، تورات میں بیان کردہ احکام پر عمل کیا اور حق کے دامن کو مضبوطی سے تھاما، وہ جنتی ہیں۔ اور فرمایا کہ وافترقت النصارى، یہودی 71 فرقوں میں بڑھ گئے، 70 جہنمی اور ایک فرقہ جنتی ہے، اور نصارہ 72 فرقوں میں بڑھ گئے، 71 فرقے جہنمی ہیں اور ایک فرقہ جنتی ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ضرور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، ایک جنتی ہوگا اور 72 جہنمی ہوں گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ ایک فرقہ جو نجات پائے گا آخرت میں جہنم کے عذاب سے، جو فرقہ محفوظ رہے گا، جنت میں جانے کا مستحق قرار پائے گا، وہ جماعت کون سی ہے، وہ فرقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جماعت ہے۔ اور بعض احادیث شریفہ میں ہیں، صحابہ نے پوچھا کہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو جماعت میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر گامزن ہے، عمل پیرا ہے، وہ جماعت نجات پانے والی ہے، جنت میں جانے کی مستحق ہے۔ اسی لیے محدثین کرام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی کی تشریح کرتے ہوئے ما انا علیہ سے مراد سنت ہے، اور صحابہ چونکہ پوری ایک جماعت کا نام ہے، تو جو سنت اور جماعت کو اختیار کرنے والے ہیں وہی نجات پانے والے ہیں، یعنی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرے اور صحابہ کرام کے افکار اور نظریات اور خیالات اور عقائد کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے، وہی اہل سنت و جماعت ہے۔ اور یہ اہل سنت و جماعت کا لفظ یہ کوئی بدعت کا لفظ نہیں ہے، بلکہ اس جماعت کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ یہ جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے چلی آ رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی اس جماعت کا وجود ہے۔ اور جو لوگ نت نئے عقیدے گھڑ کر الگ ہو گئے، وہ نوپیدا جماعتیں ہیں، نئی جماعتیں ہیں۔ جتنی جماعتیں ہیں ان کا جب محاسبہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے گا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو مختلف فرقے رونما ہوئے وجود میں آئے، ان کی تاریخ بالکل نہیں ہے۔ کوئی 100 سال پہلے کا فرقہ ہے، کوئی 50 سال پہلے وجود میں آیا، اور کوئی فرقہ انگریزوں کی پیداوار ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کی نجات کی بشارت دی ہے، خوشخبری دی ہے، وہ اہل سنت و جماعت ہے، جو قرآن اور حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو عقیدہ تھا اور تعظیم اور احترام، جس طرح صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کرتے تھے، آپ کی جیسی تعظیم کرتے تھے، صرف واحد اہل سنت و جماعت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام اور آداب رسالت کے معاملے میں انتہائی محتاط ہے کہ وہ عین قرآن اور حدیث کے مطابق انبیاء کرام کی تعظیم اور احترام بھی کرتی ہے یہ جماعت، اور اولیاء کے تعلق سے بھی اس کا عقیدہ بالکل صاف ستھرا ہے کہ اولیاء اللہ کے مقدس اور مقرب اور محبوب بندے ہیں۔ اور یہ جماعت اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عبادت اور زیارت میں فرق ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، اور جو زیارت کی جاتی ہے اولیاء کرام کے مزارات کی، وہ زیارت ہے۔ اس میں بھی جو جہلاء ہیں ان کو طواف کرنے سے اور سجدہ کرنے سے روکنا چاہیے، یہ اس عمل سے احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ بلکہ اگر کوئی عبادت کی نیت سے کسی بزرگ کی مزار کو سجدہ کرتا ہے
تو وہ کافر ہو جائے گا۔ یہی شرک ہے۔ غیر اللہ کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے، سجدے تعظیمی بھی حرام ہے، بلکہ اگر کوئی غیر اللہ کو سجدہ کرے سجدے کی نیت سے تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی لیے زیارت کے جو آداب ہیں ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے بزرگان دین کی زیارت کرنا چاہیے، اور زیارت کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو پہلے زیارت قبور سے منع کیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ ابھی مسلمان ہو رہے تھے، کہیں ان کے اندر پھر دوبارہ شرک نہ آ جائے، اسی لیے زیارت قبور سے منع کیا گیا تھا۔ پھر بعد میں آپ نے اس کی اجازت دی اور فرمایا کہ زیارت قبور کا مقصد یہ ہے فَإِنَّهَا تُزَهِّدُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، کہ زیارت کرنے سے، قبروں کی زیارت کرنے سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، اور قبروں کی زیارت آخرت کی یاد تازہ کرتی ہے، کہ انسان کے سامنے یہ منظر پیش نظر ہو جاتا ہے کہ جس طرح لوگ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اسی طرح ہم کو بھی ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور ہمیشہ جہاں ہم کو رہنا ہے اس کی تیاری کرنا چاہیے۔ اس طرح انسان کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، آخرت کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اسی لیے زیارت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے، زیارت کرنا مسنون ہے۔ البتہ ایسے اعمال سے گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے جو شرک تک پہنچا سکتے ہیں۔ اسی لیے مزارات کو سجدہ کرنا بھی حرام ہے، طواف نہیں کرنا چاہیے، زیارت کا جو مسنون طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق زیارت کرنا چاہیے۔ تو اہل سنت و جماعت کے عقائد، نظریات، خیالات اور افکار یہ عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہے۔ صحابہ کرام کے جیسا عقیدہ رکھنا یہ ہدایت کا معیار ہے، ہدایت کی کسوٹی صحابہ کرام کو قرار دیا گیا کہ جو کوئی صحابہ کرام کے جیسا ایمان لائے گا یقیناً وہی ہدایت یافتہ ہے، ہدایت پر متمکن ہے، ہدایت کے راستے پر گامزن ہے۔ صحابہ کا عقیدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا تھا کہ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی تعظیم کرتے تھے، آپ کا احترام کیا کرتے تھے، آپ کے آداب بجا لایا کرتے تھے۔ یہ بہرحال صحابہ کرام جو عقیدہ رکھتے تھے، عقید شفاعت ہے، عقید علم غیب ہے، تعظیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آداب رسالت ہیں، ان تمام کا خیال رکھتے ہوئے جو ان عقائد اور نظریات کو اپنائے گا وہی اہل حق میں شمار کیا جائے گا اور وہی جنت میں جانے کا مستحق قرار پائے گا۔ حدیث نمبر 3993 حدثنا ہشام بن عمار حدثنا الولید بن مسلم حدثنا ابو عمرو حدثنا قتادة عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی اسرائیل افترقت على 71 فرقة وان امتی ستفترق على 72 فرقة كلها في النار الا واحدة وهي الجماعة۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً بنی اسرائیل 71 فرقوں میں بٹ گئی اور یقیناً میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب دوزخ میں داخل ہوں گے سوائے ایک کے، اور وہ جماعت ہے، یعنی اہل سنت و جماعت جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرے، جو صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کرے، صحابہ کرام کے جو عقائد اور نظریات تھے وہ عین قرآن اور حدیث کے مطابق تھے، کیونکہ وہی صف اول کے مسلمان ہیں، انہوں نے وحی کے نزول کا مشاہدہ کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بافیض میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے استفادہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو انہوں نے اختیار کیا اور اسی تعلیمات کو انہوں نے عام کیا، پوری دنیا میں ان کو پھیلانے کا اہتمام کیا۔ بہرحال صحابہ کرام کے جیسا عقیدہ، ان کے جیسے نظریات تھے، ان کے جیسے خیالات اور افکار تھے، انہی خیالات اور افکار کو اختیار کرنے والا اہل سنت و جماعت میں شمار کیا جائے گا اور وہی جنت میں جانے کا مستحق قرار پائے گا۔ حدیث نمبر 3994 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا یزید بن ہارون عن محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتتبعن سنت من کان قبلکم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم فيه قالوا یا رسول اللہ اليہود والنصارى قال فمن اذن۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ضرور بضرور اپنے سے پہلے والوں کے طریقے پر چلو گے، اختیار کرو گے، دست بدست اور بالشت ببالشت، یہاں تک کہ اگر وہ گھوڑ پھوڑ کے سوراخ میں بل میں داخل ہوں تو تم بھی ضرور اس میں داخل ہوگے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہود و نصارہ؟ تو آپ نے فرمایا پھر کون ہو سکتے ہیں؟ یعنی تم سے پہلے والی امتیں جو ہیں وہ یہود و نصارہ ہیں۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت قدم بقدم مکمل طور پر سابقہ امتوں کے نقش قدم پر چلے گی، بالکل شانہ بشانہ ہو کر میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، ان کے طریقوں کو اختیار کرے گی، ان کے فیشنوں کو اختیار کرے گی، بالش ببالش، یعنی بالکل جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں اس طرح بھی وضاحت کی گئی کہ جیسے جوتے ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں، دو جوتے سائز میں ایک جیسے ہوتے ہیں، ایسے ہی ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت بالکل یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ یہود و نصارہ میں اگر کوئی گھوڑ پھوڑ کے بل میں داخل ہوئے تھے تو میری امت میں بھی ایسا کریں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ پہلی والی امتوں سے مراد کون ہیں؟ یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پھر اور کون ہو سکتے ہیں؟ تو آج کا جو ماحول ہے، مسلمان جس معاشرے میں جس سوسائٹی میں سانس لے رہے ہیں اور جس طرح کے حرکات اور طریقوں کو اختیار کر رہے ہیں، تقریباً ہو بہو یہود و نصارہ کے طریقے کو اختیار کیا جا رہا ہے اور بالکل شانہ بشانہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ جیسے آج کل بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا فیشن بن گیا ہے، لوگ اس کو مہذب معاشرے کی علامت سمجھتے ہیں، مسلمانوں میں بھی یہ رواج عام ہوتا جا رہا ہے، جبکہ سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن آج کل کا فیشن یہ بن گیا ہے، امریکی تہذیب، مغربی تہذیب کے لوگ دلدادہ ہو گئے ہیں، اسی کلچر کو اپنانے کو فخر سمجھ رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھانا پینا اور بالکل انگریزوں کی تقلید کو اپنے لیے باعث فخر سمجھا جا رہا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی آپ نے پیشن گوئی فرما دی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت ہو بہو بالکل یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، تہذیب میں، تمدن میں، تعلیم میں، ہر چیز میں ان کے طریقے کو اختیار کرے گی، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مسلمانوں کے لیے، پوری کائنات کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے، اکمل نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سرتاپا معجزہ ہے اور ساری انسانیت کے لیے آپ نے ایک بہترین پیغام عطا کیا، ایک بہترین زندگی کا نمونہ پیش کیا کہ ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں۔ مسلمان تمام آداب کا لحاظ رکھتا ہے، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، معاملات میں، معاشرت میں، معیشت میں، زندگی کے ہر میدان میں مسلمان کو اسلام کا مکمل نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور یہود و نصارہ کی تہذیب اور تمدن اور ان کے طریقوں کو اختیار کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ مغربی تہذیب میں کوئی کامیابی نہیں ہے، کامیابی تو صرف اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں ہے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اسلامی احکام پر عمل پیرا رہیں، مغربی تہذیب کو بالکل یا چھوڑ دیں۔ مغربی تہذیب میں نہ کبھی کامیابی ہے، نہ دنیا میں کامیابی ہے، نہ آخرت میں کامیابی ہے۔ اصل کام آنے والی چیز اسلامی احکام پر عمل کرنا ہے، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کامل نمونہ پیش کیا۔ آپ کے نمونے کو سامنے رکھیں اور اگر ہم اس نمونے پر عمل کریں اور اسلامی احکامات کو اپنے دل سے اپنائیں اور عمل پیرا ہو جائیں تو یقیناً ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، سرخرو رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج کی نشست کا آغاز حدیث نمبر 3977 سے ہوا تھا۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے حدیث نمبر
3994 پر آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی جان و مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت ہو، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا ہو، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو، اور جو مصیبت زدہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتیں دور کرے، ہر ایک مسلمان کے اس کے جائز مقصد میں کامیابی عطا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو تمام فتنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔